अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। ये पिछले के साथ रिलेटेड है कि ये भी टेम्पररी तौर पर हराम रिश्ता है। ऐसी औरतें जिनके ऑलरेडी खामन हो, मोहसिना हो, एक किले के अंदर कैद है, उनका ऑलरेडी कोई खामन है, वो औरतें भी तुम्हारे लिए वक्ती तौर पर हराम है। हाँ, ये है कि वो तलाक दे दे फिर अलग मामला है। तो एक वक्त में एक औरत एक ही शादी कर सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। हाँ, जो कनीजें तुम्हारे हाथ लग जाएं, यानी गैर मुसलमानों की वो औरतें जो है तो शादीशुदा थी लेकिन जंग लड़ने के लिए मैदान जंग में आई थी और उनके खामन मारे गए। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह ताला ने तुम पर शरीयत फर्ज की है। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और तुम पर हलाल कर दी गई हैं इनके सिवा तमाम औरतें। मा वराअ ज़ालिकुम, इसके सिवा सब के सब आपके लिए हलाल है बशर्ते कि रिश्ता हो जाए। अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कि तुम अपने माल के जरिए उनके साथ रिश्ता कायम करो, यानी हक महर के एवज ही निकाह होता है ना, वरना तो निकाह हो ही नहीं सकता। पाक दामन बनते हुए, यानी मकसद जो है वो मियां बीवी के जरिए खानदान को वजूद देना हो। गैर मुसाफिहीन, महज शहवत रानी मकसद ना हो। मकसद क्या है? घर बसाना। मकसद क्या है? औलाद की परवरिश और एक खानदानी निजाम को वजूद बख्शना। फमस्तमतअतुम, बस जो तुमने उनसे यानी फायदा उठाया है, उनसे जो तुमने नफा हासिल किया है, बिही मिनहुन, उनमें से, फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो उनको उनके महर दो जो मुकर्रर किए गए हैं। अब यानी हक महर के बगैर नहीं, अगर वो हक महर आपने जो उनके साथ तय किया था आपने ना दिया तो औरत आपके लिए हलाल नहीं। हाँ, वो खुद छोड़ दे, अलग बात है। यहां पे और आसान रखा गया, मुअज्जल थोड़ा सा रख लेते हैं, गैर मुअज्जल कहते हैं बाद में हम दे देंगे। उनको पता होता है कौन सा देना है, देना होता है सर वो आपने, या लिखवाई थोड़ा, जब ज्यादा लिखवाया तो वो आपने देना होगा, इल्ला ये कि वो औरत खुद माफ कर दे। वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फरीदा, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है जिस चीज पर तुम आपस में राजी हो जाओ मुकर्रर करने के बाद। यानी अगर औरत कहती है ठीक है मैं माफ करती हूं या आधा छोड़ देती हूं, तो अल्लाह ताला कहता है मुझे कोई इस पे एतराज नहीं है, आपस में तुम तय कर लो। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनात, तुम में से जिसके पास फाइनेंशियली ताकत ना हो कि वो आजाद औरतों के साथ निकाह कर सके, अल मुहसनात अल मुमिनात, मोमिन औरतें, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो जो तुम्हारे पास कनीजे हैं तुम्हारे कब्जे में, लौंडियां, उनके साथ निकाह कर ले। वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे ईमान के मुतालिक क्या कैफियत है। बाअदुकुम मिन बाद, तुम में से बाज से हो, यानी ये तो अल्लाह ने दुनिया में किसी के लिए आजमाइश इस तरह की बना दी कि कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई गुलाम है, कोई आजाद है, तो लेकिन है सब के सब आदम की औलाद से, वही उसी जिन से हो। फनकिहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन, तो निकाह करो उन लौंडियों के साथ उनके सरपरस्तों की इजाजत से। व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और उन्हें हक महर जो है वो जो मारूफ तरीके पर हक महर बनता है उस माशरे के अंदर वो दो। मुहसनातिन गैर मुसाफिहात, ताकि वो भी पाक दामन बन जाएं और बदकारी से बच जाएं। वला मुत्तखिज़ाति अखदान, और किसी किस्म की कोई पोशीदा दोस्ती ना हो औरतों के साथ। फ़इज़ा उहसिन्ना, जब वो निकाह से महफूज हो जाएं, यानी ऐसी लौंडियां जो शादी कर लें, आजाद तो वो नहीं हो सकी लेकिन उन्होंने निकाह कर लिया तो उसकी वजह से मोहसिना बन गई। आतईना बिफाहिशतिन, अगर फिर भी वो बेहयाई पर उतरें, फ़इन अतईना बिफाहिशतिन, फिर भी अगर वो बेहयाई पर उतरें, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनात, तो उन पर सजा का आधा होगा जो कि आजाद औरत को सजा दी जाती है। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये लौंडियों से निकाह की इजाजत उसके लिए है जिसे खतरा हो कि वो बदकारी में मुब्तला हो जाएगा, बशर्ते कि वो अब निभा भी सके शादी, यानी उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने होने चाहिए। व अन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र इख्तियार करोगे, खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह ताला चाहता है कि शरीयत के अहकाम खोल खोल कर तुमसे बयान करे। व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हें उस रास्ते पर चलाए जो तुमसे पहले कामयाब लोगों का रास्ता है, उन लोगों के रास्ते पर, उनकी राहों पर। व यतूब अलैकुम, और तुम पर अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे हो। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ने अपने इल्म और हिकमत के साथ ये शरीयत की पाबंदियां लगाई हैं और इनका मकसद यह है कि तुम्हें भी अच्छे लोगों के रास्ते के ऊपर चलाया जाए। यानी जो बेहयाई वाला इशू है ये बहुत क्रिटिकल इशू है, इसीलिए आप देखें कुरान में, सुन्नत में इस मामले के ऊपर बहुत सख्त गाइडलाइंस है। इस्लाम के जो पर्दे के और सेक्स डिसिप्लिन के अहकामात हैं वो बहुत सख्त है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर रहमत फरमाए, रहमत के साथ मुतवज्जे हो तुम्हारी तरफ। व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात, और जो लोग ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने वाले हैं उनकी तो ख्वाहिश यह है अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि तुम भी हक से बिल्कुल मुंह मोड़ लो और उनके रास्ते के ऊपर आ जाओ, यानी जो बेहयाई का प्रचार करने वाले लोग हैं। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह तो चाहता है तुमसे हल्का कर दे बोझ,
یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے. شریعت کی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے، انزائٹی سے بچا لیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا. یہ حقیقت بات ہے. انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی، وہ عقل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے. الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے، یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے محنت دوسرے کی ہے، سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا، تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں. ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے. ولا تقتلوا انفسکم، اور مت اپنے آپ کو قتل کرو. یا اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے، اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ، آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو. شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی. تو آدم کے بچے بنو. آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے. کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسی جاتا ہے، ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا تو اگلا سوال ہے کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے پیغمبر کے دشمن ہے؟ نہیں. یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے جو واقعی کردار ویسا اڈاپٹ کرے گا. اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہے، یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میری ماں کو اختیار دیا جائے تو مجھے کبھی دوزخ میں نہ پھینکے، تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ اس لیے کہ اللہ ماں نہیں ہے، اللہ بوڑھی نانی اماں نہیں ہے، اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے. انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ کمزوریاں نہیں جڑی ہوئی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھینکنا، بہت آسان ہے. اللہم اجرنا من النار. یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزاریں. ہاں کوئی گزاریں گے اللہ گزارنے دے گا، لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی. تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. قیامت مزبر ہے اس کے اندر. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر، یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے جنت. اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ کوئی فضیلت دے رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے، حسد نہیں کرنا. کسی کو اللہ نے اچھا چہرہ دے دیا ہے، کسی کو اچھا قد دے دیا ہے، کسی کو اچھا منصب دے دیا ہے، کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے، تو اس چکر میں نہ پڑا کرو کہ حسد کرو. کوشش کرنا آپ کا حق ہے، جیلسی نہیں کرنی. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی. یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دولت نہیں ملتی کسی کو بہت زیادہ تو نیکیاں تو کر سکتا ہے نا. تو اللہ طرف ہمارا مت اس چکر میں پڑا کرو کسی کو یہ مل گیا، جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو. اور اس میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ سر دنیا آپ اپنی مرضی کی بنا نہیں سکتے، کوشش کریں، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود بنا سکتے ہیں. دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، گارنٹیڈ آخرت آپ کی مرضی کی ہے. اور دنیا اگر آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے. اور اللہ کی مرضی پھر وہی ہے کہ جو انبیاء کے نافرمان ہیں انہیں اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکوں گا. ہاں جی یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہم اجرنا من النار. تو آپ آخرت اپنے ہاتھوں میں ہے سر. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ مرد جو کمائیں گے ان کے لیے ہے، عورتیں جو کمائیں گی ان کے لیے. واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک آمین.
ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ میں جو جگہ جگہ دعائیں پڑھتا ہوں نا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں بھی جب قرآن پڑھتے تھے نا، تو جہاں جہاں جہنم کی آیات آتی تھی اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے، اور جہاں جنت کی آیات آتی تھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، محفل قرات کے اندر جہنم کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے سننے لگتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ وہاں کہنا ہوتا ہے ولیعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، یا اللہم اجرنا من النار، جو ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس کے مال میں سے وہ جو چھوڑ جائیں اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، جو ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں قانون وراثت اسلام کا، کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی پیچھے دولت کیسے تقسیم ہوگی۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جو لوگ جن سے تم عہد کر چکے ہو کہ تم ان کو کچھ مال دو گے تو ان کا حصہ ان کو دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ وارث بھی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص ہے اور وہ اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ یار مجھے جب اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ ملا نا تو میں تیرا یار کاروبار سیٹ کروا دوں گا، تجھے میں چلو یہ اتنا کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگرچہ جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے وہ وارث تو نہیں تھا تمہارے ماں باپ کے مال کا، لیکن جب تم نے عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ فرما رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلام ہے، یعنی مرد اور عورت مل کر ایک خاندانی ادارے کو وجود دیتے ہیں اور اس ادارے کا سربراہ مرد ہے۔ سر کسی بھی ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ ہی نے بلٹ ان بعض کو بعض پہ دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنی عورتوں پہ مال بھی تو خرچ کرتے ہیں، یعنی عورتوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے مردوں کا درجہ ہے۔ یہ بھی اسپیکٹ ہے نا سوچنے کا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں، حفاظت کرنے والیاں ہوں مردوں کی غیر حاضری میں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر تمہیں کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، فعظوہن واہجروہن، تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ پھر انہیں الگ کر دو، فی المضاجع، اپنے بستروں سے، وضربوہن، اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنا یہ نہیں کہ وحشیوں کی طرح مارنا ہے، جس طرح چھوٹے بچے کو تھوڑی تنبیہ کے لیے مارنا ہے، اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا، جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے۔ فإن اطعنکم، پھر اگر وہ اطاعت کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر کوئی بہانہ نہ تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بھی تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کی اتنی بڑی کبریائی ہے، وہ بھی تو تمہاری نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے، تم بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں خوف ہو جائے کہ میاں بیوی میں علیحدگی کے چانسز بن گئے ہیں، یعنی اختلافات اس نوعیت کو پہنچ گئے ہیں کہ اب علیحدہ ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایک آخری کوشش کرو، اور وہ کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک ذمہ دار شخص، ایک ایسا ڈومیننٹ بندہ ہو جسے مرد والی جو پارٹی ہے اس کے اوپر اس کا اثر و رسوخ ہو، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عموماً جو ہمارے معاشرے میں خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک ایک مرد مقرر کرو کہ وہ ایک آخری کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ خاندانی نظام ٹوٹنے سے بچ جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں یہ چاہیں گے کہ کوئی اصلاح کی کوشش نکل آئے، یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے ریپ جو ان کی طرف سے حکم بنائے گئے ہیں، اگر ان کی نیت ہوگی کہ یہ ہم نے خاندان ٹوٹنے سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ کسی نے یعنی وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، کون واقعی چاہتا ہے کہ یہ معاملات نپٹ جائیں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آخرت میں تو وہ بھگتے گا نا جی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی چیز ہی توحید ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے سلوک کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکات کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ اولاد کو آپ زکات نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکات لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتاما، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے،
رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ یہ تو دوست پہلے ہونے نے، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے، جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہوں، فخر کرنے والے ہوں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں نہ آخرت پر۔ اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ کر رہے ہوتے۔ اس میں کافر بھی داخل ہے اور مسلمان بھی، کیونکہ اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور ایسا جو بدبخت ہے وہ تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی، اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے جس کا ساتھی شیطان بن جائے۔ یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اجر بھی کوئی نہیں مل رہا، ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اور اس میں پھر وہی حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ سخی کو بھی، شہید کو بھی اور عالم کو بھی، صحیح مسلم میں آتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کہے گا یہ سب کچھ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ اور اس پہ ترا وہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، ہو رہی ہے شرک، کیونکہ نیت کسی اور کو دکھانے کی ہے۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور کیا نقصان ہو جاتا ہے ان کا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یہ کام کرتے، بَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر، یعنی دنیا سے تعریف کروا کے نہ اجر لیتے، کہتے کہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا، آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا، کیا یہ اچھا ہوتا؟ پیسے تو ویسے ہی ان کے نکل کے جیب سے، مال تو ویسے ہی چلا گیا، نہ ادھر اجر ملا نہ آخرت میں ملا، تو بیڑے گرک کر لیا نا۔ ایک نیت درست کر لیتے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مراد ظلم نہیں کرے گا؟ وہ آگے آ رہا ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کسی نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوئی تو ہم اس کو دگنا کر کے اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ سنت ہے، اور اللہ کے حضور وہ عظیم اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے میں اسے ضائع نہیں کروں گا، اور میں اس ذرے کو بھی بڑھا دوں گا اس کے لیے۔ جس کو گیون سرکمسٹانس جتنے تھے وہ اس میں اتنی نیکی کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیکی کو بڑھا دے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا قیامت والے دن اس کا اجر پا لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی شر والا معاملہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پا لے گا۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد، اس وقت کیا حال ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر، یعنی اس امت کے پیغمبر کو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، اپنے امتیوں کے اوپر، اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اب یہ گواہی یہ ہوگی کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، یا جنہوں نے عمل کیا ان تک پہنچانا تو میری ذمہ داری تھی، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ دونوں اعتبار سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے انہوں نے اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پھر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وعصوا الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی۔ پچھلے دنوں میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس کا عنوان تھا کافر کافر ورسز مسلم کافر۔ کافر تو کافر ہے، مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اپنے عمل میں، عقیدے میں مسلمان ہو لیکن عملاً کافر ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ رسول کا انکار کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے۔ نافرمانی کرنے والوں میں صرف کفار تو نہیں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن وہ تمنا کریں گے
لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین میں دبا دیا جائے اور زمین برابر کر دی جائے، جان چھوٹ جائے، انہیں زندہ ہو کر جواب ہی نہ دینا پڑے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور پھر وہ اللہ سے کوئی اپنی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ تم کہہ رہے کیا ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ نماز اس حالت میں پڑھو کہ تم جنبی ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہو، خصوصاً سفر کا ذکر آیا کہ سفر کے دوران کسی پہ غسل فرض ہو گیا تو اب وہ نماز پڑھے نہیں جب تک کہ غسل اتار نہ لے، لیکن سفر کے اندر اگر پانی اویلیبل نہیں تو اس کا پھر سولوشن دے دیا، وہ ساتھ ہی آ گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یعنی پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا سخت سردیاں ہیں اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا، گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، یا گرم اویلیبل بھی ہے اور صبح کے وقت نہانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او علی سفر، یا سفر میں ہو، اور سفر میں ظاہر ہے بعض اوقات غسل خانہ نہیں اویلیبل ہوتا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوا ہے، پیشاب کیا ہے اس نے، اس صورت میں بھی تو ظاہر نماز کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا، تو چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، دونوں کے اگینسٹ تیمم کا ایک ہی طریقہ بیان ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غسل کے اگینسٹ جو تیمم کرنا ہے تو اس میں پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، نہیں، ایک ہی تیمم سے وضو غسل دونوں ہو جائیں گے۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم کیا، چھوا ہے، یہاں چھونے سے مراد ظاہر ہے ان کا ازدواجی تعلق، خالی چھونے سے تو نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو پھر تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، مٹی کو ہاتھ لگایا ایک دفعہ، یوں ہاتھ لگایا، اور یہ نہیں کہ ساتھ اس کے ساتھ کو مٹی لگنی چاہیے، بس مٹی پہ ہاتھ رکھا، سفر میں ہے تو ایک مٹی کا ڈھیلا اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ میں رکھ لیں چھوٹا سا، اس کے ساتھ یوں ہاتھ رکھیں اور پھر ہاتھ کو یوں جھاڑ لیں، یہ نہیں کہ وہ لگنی چاہیے، بس اس کو صرف چھونے سے ہی ہو جائے گا، تو یوں کر کے چہرے پہ کر لیں اور اس کے بعد دوسری بار لگا کے یوں ہاتھوں کو کر لیں۔ یہ طریقہ قرآن میں چونکہ صرف ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں آئے گا کہ ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، یہاں کونیوں کا ذکر نہیں ہے، بعض حدیث میں کونیوں کا بھی ذکر ہے، یہ دونوں طریقے درست ہیں، یوں بھی کر لیا کافی ہے، کونیوں تک کیا تب بھی درست ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے، اس نے اس معاملے میں بھی تمہیں آسانی دی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ ہی کا حصہ ہے تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی، تو اہل کتاب جوز اور کرسچنز کو اسی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کی الہامی کتاب کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ راستے ہٹا دیں، تم بھی بہک جاؤ۔ گمراہی کیا خرید رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے کر، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پروفیسیز، پیش گوئیاں موجود تھیں، بجائے اس کے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ویلکم کرتے، ان کو ایکسپٹ کرتے، سب سے بڑے وہ دشمن بن گئے جوز، یہودی اور نصرانی بھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، یعنی پیغمبر کا انکار کیا۔ نور علی نور تھا ان کے ساتھ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پناہ کافی ہے، حمایتی کافی ہے، اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تعریف کی، اور ایک ان کی زبان جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے پنجابی لینگویج میں پانڈ جس طرح ہوتے ہیں نا، یعنی جان بوجھ کے بات کو بگاڑنا۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، وہ کہتا تھا کہ سنو، یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو، اور ساتھ ہی کہتے تھے تمہیں کوئی نہ سنے، یہ آہستہ آواز میں وہ کہتے ہیں رسول اللہ وسلم کو باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں سنو سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ آہستہ آواز میں کہتے تھے اس کی بات کوئی نہ سنے، تو اس طرح ہی کرتے تھے۔ وراعنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ ولو انہم، اور اگر یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی، قالوا سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اور اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، واسمع، اور ہماری عرض سنیے، وانظرنا، اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے اس میں خیریت ہوتی، واقوم، اور یہی درست بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اصل میں ان پہ لعنت پڑ گئی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب، حق سے اناد کر دیا۔ اچھا وہ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہم اتنے پکے اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، کتنے لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی تو بڑے پکے اپنے مسلک تھے، اسی اتنے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے نہیں مننی، کہتے ہیں نا، اس زمانے میں یہودی بھی یہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے ہیں یہ پکے نہیں ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر، اور آج کے لوگوں پہ بھی لعنت ہے، جن کو ہم قرآن و سنت سے بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا، اور وہ یہ خوش ہے کہ ہم چھوڑ نہیں رہے، اصل میں ملعون ہوئے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بات نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے۔
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب، آمنو مان لو بات، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب کو جو نازل ہوئی ہے، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بالکل انوکھی ہو، یہ خود تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی. مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، فنردها علی ادبارها، اور چہروں کو ہم پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی قیامت کے دن میں ایسے جس کو کہتے ہیں منکئی توڑ دیا جائے تمہارا، اور چہرہ تمہارا مسخ کر دیا جائے. وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر تم پر لعنت کریں جس طرح کہ تمہارے بزرگوں پہ لعنت کی تھی جو اصحاب السبت تھے، ہفتے کے دن کے شکار کرنے والے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، یعنی تم جتنی مرضی سازشیں کر دو، جو اللہ نے ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو غلبہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ہو کر رہے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز بتاتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاک باز کر دیتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی پاک باز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے اعمال کا ہی بدلہ ان کو ملنے والا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو تو یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی ان کے دعوے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اگر ہمیں جہنم کا پھیرا لگا بھی تو کچھ عرصے کے لیے لگے گا، پھر تو ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، یہ تو باقی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسا کیا جائے گا. وکفا بہ اثما مبینا، اور انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ کافی ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی اللہ پر کیا جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو بھی کریں ہم نے جنت میں جانا ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو یہ اصل میں ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت جس میں ہم نے 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، تو ان کو بھی اپنے زمانے میں جو ہے نا انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا عقیدہ وابستہ کر دیا تھا، ان کو بھی اپنے معاملے میں زوم ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. لیکن کاش اس امت نے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ اس قسم کے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک کہ پیغمبروں کی پیروی اختیار نہ کی جائے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات یا انجیل کی شکل میں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، حالانکہ وہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے لیکن وہ ایمان لائے جبت کے اوپر، یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات کے اوپر، تعویذ دھاگوں کے اوپر، جس قسم کی یہ ایکٹیویٹی سب کی سب جو آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی. والطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پہ جو کھڑا ہے، طاغوت شیطان ہو یا جتنے بھی لوگ جو اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، وہ ان پر اعتقاد رکھتے ہیں حالانکہ انہیں آسمانی مذاہب کا حصہ ملا ہوا تھا. آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ قرآن جو آپ کو ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دلاتا ہے، جو آپ کو توحید کے اوپر ایسا ایمفسائز کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی ہستی کا ڈر انسان کے دل میں باقی نہیں رہتا، کہ انسان جو ہے وہ کسی قبر کے پاس سے بھی جھک کے گزرے یوں سلام کر کے، اور اسے یہ خطرہ پڑ جائے کہ اگر میں نے اس کے مزار پہ آ کے نظر و نیاز پیش نہ کی تو میری بھینس دودھ دینا بند کر دیں گی. یہ نظریات مسلمانوں کے اندر آ گئے تو یہ وہی چیز ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اکیلے اللہ کا ماننے والا تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا. یقولون للذین کفروا ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا. یہ بڑی انپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ جب انسان کا گیر الٹا لگ جائے نا اور انسان تعصب کی اینک پہن لے تو اس گہرائی میں جا کے انسان گمراہی کی گرتا ہے کہ ہے وہ یہودی تھے. یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرکین عرب تو کسی آسمانی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن مسلمانوں کی دشمنی کا لیول دیکھیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافر بت پرست ہے نا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان مسلمانوں کی نسبت. یعنی بت پرستوں کو یہودی کہتے تھے یہ بہتر ہیں مسلمانوں کی نسبت، کسی اعتبار سے بھی وہ بہتر نہیں تھے. یار یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ بت پرستوں سے جو ہے وہ بدتر ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں ایٹ لیسٹ یہ بہتر ہیں بت پرستوں سے، چونکہ اہل کتاب ہیں. اسی لیے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دی ہے. اب اللہ کی طرف سے ذرا فتویٰ سنیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو حق کی روش کی بجائے ضد کے اوپر بات کرتے ہیں. بڑا گاڑا فتویٰ ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہے اصل میں وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہو گئی ہے. ومن یلعن اللہ
اور جس پہ اللہ لعنت بھیج دے فلن تجد لہ نصیرا، پھر ہرگز تم اس کا مددگار کسی کو نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ حکومت میں ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ایک تل کے برابر بھی چیز نہ دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دنیا کی محبت خصوصاً یہودیوں کی اس لیول پہ ہے کہ اگر اللہ کے خزانوں کے یہ مالک ہوتے تو ایک تل بھی کسی کو نہ دیتے. آج بھی دیکھ لیں ان کی لالچ اپنے عروج پہ ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی. یعنی آل ابراہیم کو اللہ نے چنا تھا نا، تو آل ابراہیم تو تم خود بھی مانتے ہو کہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں آل ابراہیم ہیں. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عظیم الشان سلطنت دی تھی. اچھا، حضرت ابراہیم کو تو کوئی سلطنت نہیں ملی، مراد یہ کہ ان کی اولاد میں بنو اسرائیل کو اللہ نے حکومت نہیں دی تھی کیا؟ جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اتنے بڑے پیغمبر جن کی اتنی بڑی حکومت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، تو وہ آل ابراہیم ہی تھے. فمنہم من آمن بہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ومنہم من صد عنہ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی صرف ابراہیم کی اولاد ہونا گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے یا آپ راہ حق پہ، جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کافی ہوگا. اللہم اجرنا من النار. یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی اولاد سے ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ جہنم میں جلو گے اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے جہنم میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی بھی ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں ختم کر کے ان کو نئی کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، شاید اس کی طرف لوگ پلٹ آئیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی دنیا والی بیویاں بھی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی جن کو دنیا میں نہیں ملی ہیں آخرت میں تو ملیں گی انشاءاللہ تعالی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے ایسے گھنے دار درختوں میں جن کے سائے بہت گھنے ہوں گے. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایسے درخت بھی ہیں کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار اس میں ٹریول کرتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکلے گا. ایڈا بڑا درخت سر، ایک درخت کی گل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتیں ہیں نا ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو جس سے امانت لی ہے اس میں خیانت نہ کرو، اس کی امانت اس کو واپس کرو. ایک یہ ہے کہ جس کی جو پوسٹ ہے نا، جو اس کے لیے ڈیزرونگ بندہ ہے، اس کے حوالے وہ امانت کرو. یعنی حکمران ایسا ہو جو حکمران بننے کا اہل ہے، اس کے حوالے وہ امانت کرو. ایک بندہ پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ یا انجینئر ہے نہیں ہے اور آپ اسے وفاقی وزیر بنا دیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو یہ غلط ہے. وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے حوالے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو جو اہل لوگ ہیں، یعنی جو کریکٹر والے لوگ بھی ہوں، ان کی وہ فیلڈ بھی ہو، ان کے حوالے وہ چیزیں کی جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعنی انصاف پسند ہونے کی، ٹروتھ لور ہونے کی. اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ٹروتھ لور. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت. کیونکہ آج نبی الاسلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے. حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب. یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو ظاہر اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے. ان کنتم تؤمنون باللہ،
اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے، ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، واحسن تأویلا، اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے، کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو دعوے دار تو اس بات کے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس بات کے اوپر جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن، یعنی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ بے ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور باقی پیغمبر ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اس کے باوجود اپنے جو فیصلے ہیں وہ طاغوت سے جا کر کرواتے ہیں، بت پرستوں سے، مشرکین سے، اور اس وقت کے یہودی بھی چونکہ وہ بھی طاغوت تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ کی طرف سے تو انہیں حکم یہ تھا کہ کفر کرنا ہے طاغوت کا، یہ بجائے کفر کرنے کے ان کے پاس جا کے اپنے معاملات کے فیصلے کرواتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے اس میں جو شریعت میں فیصلے ہیں وہ بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانے کے ان سے جا کے کرواتے تھے تاکہ اپنی مرضی کا کوئی من پسند فیصلہ لے لیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بہکا دے اور بڑی دور جا کے پھینک دے جہاں سے ان کی پلٹنے کی راہ نہ رہے، یعنی یہ شیطان انہیں ابھارتا ہے اس قسم کے معاملات کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بیک وقت وہاں کے حکمران بھی ہیں، ان کے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ان کے سیاسی لیڈر بھی ہیں، بجائے ان سے فیصلہ کروانے کے شریعت کے معاملات میں اختلافات کے اندر شرعی سزاؤں کے حوالے سے یہ جا کے طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کی طرف بھی آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی تم دیکھو گے ان منافقین کی طرف کہ وہ تم سے جو ہے نا روگردانی کریں گے۔ اب یہاں اسپیسیفکلی حضور علیہ السلام کے بارے میں ہے سنگولر کے سیغے سے کہ قرآن کے لیے تو شاید پھر بھی تیار ہو جائے لیکن تمہاری طرف آنے سے اے نبی روگردانی کریں گے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو بس کیا حال ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، وقتی طور پہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی تھی ان کے اوپر، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو جب ان کو تکلیف آتی تھی تو ظاہر ہے آج بھی تکلیف آتی ہے تو لوگ جا کے دعائیں کرواتے ہیں بزرگوں سے، تو پھر کیا کرتے تھے وہ، ثم جاؤک یحلفون، تو وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے اے نبی تمہارے پاس آ جاتے ہیں، یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، تو قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہم تو بھلائی کی نیت سے اور مصالحت کی نیت سے ہی جاتے ہیں کافروں کے پاس اپنے فیصلے کروانے، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دعوت کی نیت سے مانگے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جان لیا ہے، خوب جانچ لیا ہے جو ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی خباثت ہے نا، منافقت، وہ اللہ کو پتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ نے بھی چشم پوشی کرنی ہے ان سے، ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ان کو لین حاضر کریں، ابھی آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ وعظہم، اور ان کو نصیحت کرتے رہے اچھے الفاظ کے اندر، بجائے بالکل ان کو ایکسپوز کرنے کے، پھر اس کا خطرہ یہ ہونا تھا کہ باقی صاحب ان سے نفرت کرتے، اگر ان میں کسی میں چانس بھی تھے کہ وہ پلٹ آتا اللہ کی طرف تو وہ نہیں پلٹے گا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ انہیں علیحدہ کر کے نا اچھے طریقے سے قول بلیغ کے ساتھ ایک ایک کو سمجھاتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا انفسہم، اپنی جانوں پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤک، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، فاستغفروا اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو، اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر دیں، نبی کی شفاعت بھی ہو، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ فلا وربک، اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، یہ ہے اظہار محبت۔ لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے چاہے یہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قانوناً صحابہ بھی ہیں،
لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں. اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو آپ پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، مومن نہیں ہوں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج بھی نہ دل میں پائے، مما قضیت، جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خام نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. ولو انا كتبنا علیہم، اور اگر ہم ان کے اوپر یہ بات فرض کر دیتے شریعت کے طور پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا پھر تم اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑو. کہتے تو ہے اپنے آپ کو ابراہیمی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو ہجرت کی تھی اللہ کے لیے. تو اگر تم پہ بھی ہجرت فرض کی جاتی یا یہ امتحان تم پہ آتا کہ تمہیں اپنے لوگوں کو قتل کرنا پڑتا، تو پھر کیا ہوتا؟ ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکتے. چند قلیل لوگوں کے سوا سب کے سب لوگ جو اس آزمائش کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں. جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور جیسے یہ مشکل وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ وہی کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے وہی کے ذریعے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اس طریقے سے اگر وہ ثابت قدمی والی روش اختیار کرتے یہی ان کے حق کے اندر بہتر ہوتا. لیکن اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر تو ان کے لیے ہونا تھا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے اگر یہ واقعی اخلاص کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اگر یہ روش اختیار کرتے تابع فرمان بن جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا سیدھے راستے کی طرف. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، صرف محبت کا دم نہ بھرے بلکہ پیروی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ پھر قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے، ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، انعام ہوگا. من النبیین، جو کہ انبیاء میں سے بھی ہیں، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تو انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں. والصدیقین، اور صدیقین یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، یعنی انبیاء کے بعد غیر انبیاء کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹائٹل ہے وہ صدیق ہے. والشہداء، اور شہداء میں ایک تو شہید ہے وہ جسے ہم جانتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے. اسلام میں وہ بھی شہید ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی شہادت دے رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کر کہ جس نظریے کا میں دعوے دار ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. ویسے جو بھی شہادت علی الناس کرتا ہے، وقت کے پیغمبر کا پیغام باقی امتیوں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے، وہ شہادت علی الناس ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر شہید ہیں اور تم جو ہے وہ باقیوں پر شہید بنائے گئے ہو، یعنی نبی علیہ السلام کا پیغام آپ پوری امت تک پہنچانا. یہی ذکر سورۃ الحج میں بھی آیا، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی. والصالحین، اور جو نیکوکار ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں. اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے فضل اللہ کی جانب سے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کے پاس زیادہ کوئی دولت آ جائے کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے چاہے آرام سے کمائی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل فضل یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کو انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، خذوا حذرکم، ہوشیار رہو. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے کینٹ کے علاقوں میں بھی یہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے خذوا حذرکم. یہ سلوگن آپ کو جتنی فوجیوں کی چھاونی ہے نا ان کے بیجز کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت چوکنے رہو دشمن سے. فانفروا ثبات او انفروا جميعا، چاہے تم ٹولیوں کی شکل میں نکلو، سب کے سب مل کر نکلو، ہر صورت میں چاہے اکیلے ہو کانشیس رہو اپنے دشمنوں کے اگینسٹ. ظاہر ہے کہ یہ اسپیسیفکلی تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ایک مسلسل مسلمانوں کا ایک چونکہ ریولوشن جاری تھا ہجرت مدینہ کے بعد، اور اندر کی سازشیں بھی اور باہر کی بھی سازشیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے تھوڑی سی، پھر جب انہیں مصیبت پہنچے گی قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا،
تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہیں تھے. یعنی جب کبھی کسی مہم پہ آپ نکلیں گے تو وہ پہلے تو وہ لیٹ ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم شامل نہ ہوں, اور اگر خدا نخواستہ اس مہم کے اندر مسلمانوں کو کوئی لاس ہوا تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم ساتھ شامل نہیں تھے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں اللہ کے فضل سے مال غنیمت ملے اور فتح مل جائے, لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي, تو کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا, ہمیں بھی تھوڑا سا مال غنیمت پہ سے کوئی دنیا کا مال مل جاتا. یعنی جب نقصان ہوگا تو کہیں گے شکر ہے ایسی نہیں سی جنگ گئے, اور جب جنگ میں فتح ہوئی اور مال غنیمت ملا تو پھر یہ آپ کے ساتھ دوستیاں گاٹیں گے کہ چلو ہم گئے تو نہیں, اس میں سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے, ہماری دوستی کام آ جائے. كنت معهم فافوزا فوزا عظیما, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی حاصل ہو جاتی. فلیقاتل فی سبیل اللہ, پس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ توبہ میں ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صحابہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ جب تم نے دنیا بیچ کے آخرت کمائی ہے نا, تو پھر تمہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو جائے, یعنی چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے غازی ہو, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. یعنی اللہ کے حضور اجر پکا ہے, چاہے کوئی شہادت کو پہنچے, خواہ وہ غازی ہو. ایون اس سے پہلے تو یہ بھی گزر چکا کہ اگر کسی کو نیچرل ڈیتھ بھی ہوئی ہے نا اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید لکھے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تو اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نا تو وہ شہید لکھا جائے گا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. یعنی شہادت کی تمنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, جبکہ جو لوگوں میں سے پسا ہوا طبقہ ہے جو غیر مسلم علاقے کے اندر یعنی مکے کے اندر ایمان قبول کرنے کے بعد وہاں پہ پسے ہوئے لوگ ہیں. وَالنِّسَاء, اور عورتیں. وَالْوِلْدَانِ, اور بچے جن پہ ظلم کر رہے ہیں مکے کے لوگ, اور تم مدینے میں ہو. یقولون, اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ مظلوم لوگ دعا کرتے ہوئے, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں, ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا, اور ہمارے پاس اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی پشت پناہ بنا دے, کوئی ہمارا مددگار بنا دے. واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو ساتھی ہیں مسلمان جو مکے میں پس رہے ہیں وہ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی مددگار ہمارا بھیج. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود نہیں آگے مدد کرنی, مدد کرانی لوگوں کے ذریعے. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا, اور جو کفر اختیار کیے ہوئے وہ بھی قتال کر رہے ہیں, لیکن یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کے راستے میں یعنی شیطان کے راستے پر, اللہ کے مخالفین کے راستے پر کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو ایسے جو شیطان کے ولی ہیں. دیکھیں اولیاء جو شیطان کے بھی ہوتے ہیں, اولیاء, اس لیے میں کہتا ہوں یہ اولیاء ہیں, اولیاء اللہ. تو ڈیفینیٹلی صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. بعد میں تو ہو سکتا ہے ایک ادھر بھی آپ دیکھ لیں, ایک فرقے کا ولی دوسرے کا مشرک ہوتا ہے, دوسرے کا ولی اس کا گستاخ رسول ہوتا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا فریب کمزور فریب ہے, صرف تھوڑی سی دلیری دکھانے کی ضرورت ہے. شیطان کا فریب بڑا کمزور ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں واقعی شیطان اور اس کے پیروکار ان میں وہ پیشن نہیں ہوتا جو اہل ایمان کے اندر ہوتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے, کیونکہ اہل ایمان کو تو آخرت کی امید ہوتی ہے نا. شیطان کے پیروکار تو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے قبائلی تعصب میں کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے, کوئی اپنی نیشن کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں مجھے تو موت چاہیے, کیونکہ آگے اس سے بہتر زندگی میرا انتظار کر رہی ہے. جب یہ چیز جس کے اندر ہوگی نا پھر سر اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اور یہی چیز تھی صحابہ کے اندر کہ انہوں نے چند سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے رکھ دیا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم یہ دیا گیا تھا مکے کے اندر کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو, یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وقت صبر کے ساتھ چلو. واقیموا الصلاۃ, اور یہ بھی حکم تھا کہ نماز کو قائم رکھو. وآتوا الزکاۃ, اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال, اور جب اب ان پر قتال فرض کیا گیا ہے, یہ جہاد کی بات نہیں ہو رہی, قتال کی ہو رہی ہے. قتال ہوتا ہے آرمڈ کنفلکٹ, جہاد بالسیف کو کہتے ہیں قتال. جہاد تو آپ اپنے نفس کے خلاف بھی جو چلتے ہیں وہ بھی جہاد ہے. قرآن میں تو کہا گیا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے نبی قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنا, طاغوت کے خلاف چلنا, اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا, قرآن کی تبلیغ کرنا, یہ سب جہاد ہے. لیکن اسی میں ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہے قتال, یعنی آپ میدان جنگ میں بھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے اتر آئیں, یہاں تک کہ اپنی جان بھی آپ سٹیک پہ لگا دیں.
اسے کہتے ہیں قتال. تو یہاں پہ قتال کا لفظ ہے. لیکن ہوا کیا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ. تو تمہیں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا نا، بندے تو سامنے نظر آ رہے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم پہ تو نے قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہمیں تو نے مہلت دے دی تھوڑی دیر تک کے لیے. یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. الٹا یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کہتے ہوں گے، دل ہی دل میں کہتے ہوں گے کہ یہ قتال کی آزمائش ہم پہ آ گئی. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑی میں اور مدت دے دیتا یا موت تک کے لیے مہلت دے دیتا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا جو برتنے کی جگہ ہے نا، یہ تو ہے ہی تھوڑی. کیا اگر قتال میں شریک نہیں ہوگے تو موت نہیں آئے گی؟ ضروری ہے کسی شخص نے میدان جنگ میں مرنا ہے، اور کسی وجہ سے بھی، کسی بیماری سے، کسی ناگہانی آفت میں وہ مر سکتا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت تو بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کیا ہے. یعنی مسلمان نے آخرت اورینٹڈ ہونا ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہونا. ولا تظلمون فتیلا، اور وہاں تم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا. دھاگے کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ جو ایک ہلکا سا دھاگا نکلتا ہے نا، اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت میں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور جب انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے اگر واقعی یہ یقین ہے تو. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انہیں، دین کے راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی. یقولوا هذه من عندک، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. نعوذ باللہ. قل کل من عند اللہ، اے نبی فرماؤ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، چاہے کوئی مصیبت ہے، پریشانی، سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی طرف لوٹ کے جانے. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ جائیں گے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو کیا حال ہے اس قوم کا کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے نبی جو کوئی تمہیں بھلائی آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہے آزمائش کے طور پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ہو گیا نا. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. اب یہاں پہ روح سخن ظاہر ہے کہ نبی اسلام کو خطاب کر کے ان کے ساتھیوں کو، مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء کے کیس میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، بلکہ ان کو جو تکلیف آتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. اور عام بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بناتا ہے عام بندوں کے کیس میں. اور انبیاء کے کیس میں چونکہ انہیں بہت اعلیٰ درجہ دینا ہوتا ہے، ان کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ لیول کی تکلیف دی جاتی ہے. حسین ابن علی کو اس آزمائش سے گزار کر جسٹیفائی کیا گیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو نانا کی نسبت کی وجہ سے ٹائٹل مل گیا. ایسا نہیں ہے، اس تکلیف سے گزارا گیا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے. یہ کافر آپ کی دعوت حق قبول نہ بھی کریں تب بھی اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے، اور اللہ کی تائید کی وجہ سے ان قریب آپ کا غلبہ ہو جائے گا. اور لوگوں نے دیکھا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں وقت کے پیغمبر کی، دعویٰ اس کا کرتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات کے وقت انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، غیر الذی تقول، کہ جو رات کے وقت مشورے کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے وہ جس کے وہ دن کے وقت دعوے دار ہوتے ہیں. یعنی دن کو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھ کے آپ کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت چونکہ اسلام تو قبول نہیں کیا ہوا اور بالکل اس کے اپوزٹ پلاننگ کرتے ہیں. اسلام
کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ رات کے وقت میں اعمال کرتے ہیں، جو پلاننگز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ظاہر ہے اللہ نے کوئی اپنے ریکارڈ کے لیے نہیں لکھی ہے، یہ نامہ مال نوٹ ہو رہا ہے اور قیامت والے دن وہ دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ چیزیں پیغمبر وقت کے خلاف کی تھی، اس کے اگینسٹ پھر سزا سنائی جائے گی اس ایویڈنس کی صورت میں. تو یہ ایویڈنس ہوگا ان کے خلاف. فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، رخ انور پھیر لیں. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کریں. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی اطمینان یا خوف کی بات، اذاعوا بہ، تو خوب اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوٹا دیتے اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف. اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جو کوئی بھی اس مسند کے اوپر ہوگا، جو گورننس کو دیکھ رہا ہوگا، اولو الامر ہوگا، حکمران ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا پھر جو اولو الامر بنائے گئے ہیں پیغمبر کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے جو گورنر بنائے گئے ہیں یا امیر بنائے گئے ہیں، ان تک بات پہنچائے. منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تاکہ وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اولو الامر، جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے یستنبطونہ، وہ کہتے ہیں استنباط کرتے ہیں، مسئلہ اخذ کرتے ہیں. اہل علم تک جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب رزلٹ کیا نکالنا ہے اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پینک بلا دیں اور بجائے معاملہ ختم ہونے کے اور بھڑک اٹھے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، تو شیطان کی تم پیروی شروع کر دیتے، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ جتنے یہ کمزور دل لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے ایسا بیڑا غرق کرنا تھا، ایسی پینک پھیلانی تھی کہ نبی اسلام کی یہ مبارک دعوت نقصان میں چلی جاتی فائدے کی بجائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پردہ ہے کہ وہ معاملات سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی قتال کرو اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی جان کے سوا آپ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی آپ مکلف نہیں ہے، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں. دیکھیں یار، حضور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کر رہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، آپ ہاتھ میں ڈٹے رہے، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، چلے نہیں چلتے نہ چلے. وحرض المؤمنین، آپ صرف یہ کرتے رہیں کہ اہل ایمان کو ابھارتے رہیں کہ وہ دین پر چلتے رہیں. ٹیم لیڈر کے لیول کا ایمان ساروں کا نہیں ہوتا. ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ خود ڈٹا رہے، اپنے ساتھیوں کو چلاتا رہے. تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ سمجھ لیں ایسی جماعت ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے. سارے تو کبھی بھی کمیٹڈ نہیں ہوں گے، سارے ابو بکر عمر عثمان علی نہیں بن سکتے. یہ تو کہانی ختم، یہ ہو ہی نہیں سکتا. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، عجب نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کا کفر جو کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود آپ کا پشت پناہ بنے، آپ کو جانسار ساتھی دے دے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین. من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی بھی شفاعت کرے اچھے کام کی، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا حصہ بھی اس میں ہوگا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا، کسی برائی کو پروموٹ کرے گا، ایک بندہ برا ہے اور آپ پردہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اس حوالے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں شخص کے ساتھ جو اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، اور آپ اپنی بچی کا رشتہ تو اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر پردہ ڈال لیں اور اس کی آپ غلط سفارش کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو آپ تو خیانت کر رہے ہیں نا. تو نہ آپ اس طرح کی خیانت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو برائی کے معاملے میں اس کی جھوٹی وکالت کر کے آپ کسی کے لیے مسئلہ خراب کر سکتے ہیں، بلکہ اچھائی کے لیے سفارش کریں، واقعی کو اچھا ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور اگر آپ برائی کے لیے شفاعت کریں گے تو یکن لہ کفل منہا، تو اس کا بوجھ آپ کو پھر اٹھانا پڑے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے کسی بھی الفاظ کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس کا جواب بھی بہترین انداز میں دو، اس سے بہتر انداز میں، یا کم از کم اس کے برابر دو. یعنی اگر آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو کم از کم جواب آپ کا ہوگا وعلیکم السلام، لیکن بہتر ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے.
یہی سب سے بڑی تلوار ہے کہ مرنے کے بعد اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے کہ بھائی زندگی کیسے گزاری. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے کہ اہل ایمان کا بدلہ جنت ہے اور منافقین کا، فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن چکے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تہدوا من اضل، کیا تم یہ چاہتے ہو من اضل اللہ کہ تم ان کو راہ دکھا دو گے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ سب یکساں ہو جائیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ ہجرت نہ کر لیں. فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیر لیں ہجرت کرنے سے، فخذوہم، تو پکڑ لو انہیں. وقتلوہم حیث وجدتموہم، اور انہیں قتل کر دو جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئے. یہ مرتد ہو چکے کیونکہ اب یہ ایسٹ کی بجائے لائبلٹی بن چکے ہیں، دین کے لیے لائبلٹی بن گئے. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور نہ بناؤ ان میں سے اپنا دوست کسی کو اور نہ کوئی اپنا مددگار، نہ ان کو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے، جگری یاری کسی کے ساتھ نہیں لگانی. یہ اسلام کی پیٹھ میں چھرے کھوپیں گے. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، البتہ اگر کوئی ایسی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے جس قوم کا اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے قبائلی سسٹم میں، پھر تم نے وہ چاہے مسلمان بھی ہے اور مرتد ہو گیا، اسے قتل نہیں کرنا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے اس قوم کے یا اس قبیلے کے جس کے ساتھ تمہارا میثاق ہو، اس کا معاملہ الگ ہے. او جاءوكم حصرت صدورهم، یا وہ آئے ہو تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے. یعنی ایسے بھی کمزور ایمان والے لوگ، ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، کہ جو ہجرت تو نہیں کر رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جی ہم آپ کے خلاف لڑیں گے وعدہ، اور نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے. اس کی یعنی نمائندہ مثال ہمارے حکمران ہے، جو نہ ہماری رعایا کی بات مان سکتے ہیں، نہ ان کی بات ٹال سکتے ہیں، نہ کافروں کی بات مان سکتے ہیں، نہ ان کی ٹال سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر ایسے بھی کوئی لوگ ہیں نا، ان سے بھی صرف نظر کرو. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر. فلقاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے، فلقاتلوکم، وہ ضرور تم سے لڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس پہ بھی شکر کرو کہ یہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ تمہارے مخالفین سے، نیوٹرل ہو گئے، تو یہ بھی تمہاری کامیابی ہے اور یہ بھی اللہ کی غیبی تائید ہے. ادروائز یہ تمہارے دشمن کے طور پہ بھی ہو سکتے تھے، لہٰذا یہ نیا ماز یہ والا بھی نہ کھولو، صرف نظر کرو. فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، اگر وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو. وألقوا الیکم السلم، بس وہ کنارہ کریں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی جنگ کرو. یعنی اگر کوئی قبیلہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دیں گے، ہم اسلام بھی قبول نہیں کریں گے لیکن آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی جنگ نہیں کرنا. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب کبھی فتنہ آتا ہے اُرْكِسُوا فِيهَا، وہ اس میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اس میں سے اگر نہ کنارہ کرے وہ تم سے. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یا نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکے تمہاری دشمنی سے. فَخُذُوهُمْ، تو ایسوں کو پھر تم پکڑ لو. وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ان کے معاملے میں، جو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے کرو، ان لوگوں کے ساتھ جو عہد شکنی کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے یہ شایع نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کر دے. الا خطأ، ہاں مگر غلطی کے طور پر ہو جائے، یہ الگ بات، اسی کو ہم قتل خطا بھی کہتے ہیں. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر لے، یعنی تیر تو چلایا تھا اس نے شکار کے لیے لگ گیا، یا اسی طریقے سے اس نے شکار کرنے کے لیے بندوق سے گولی چلائی اور سامنے کوئی انسان آ گیا، اس کیس میں بھی یہ قتل خطا ہے. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن وہ آزاد کرے گا مسلمان غلام. ودیۃ، اور دیت دے گا. مسلمۃ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، مقتول کے گھر والوں کو وہ دیت دے گا. یہ لفظ دیتن ہے عربی میں، ویسے اس کو دیہ پڑھنا چاہیے،
ہاں بن جاتا ہے، لیکن اردو میں جو کہ دوسری تے کے ساتھ اسے لکھا جاتا ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے. تو دیت دینی ہے اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں مگر اگر اس کے گھر والے ہی معاف کر دیں وہ ایک الگ بات. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ قتل ہونے والا شخص تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہے مسلمان، قبیلہ دشمن تھا، کافر قبیلہ تھا، اس میں ایک مسلمان تھا اور وہ آپ سے قتل ہو گیا، لیکن چونکہ وہ آپ کا دشمن قبیلہ ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے پھر سزا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے. یعنی اگر دشمن قبیلہ ہے تو اس کو دیت نہیں دی جائے گی، بلڈ منی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ پیسہ پھر کافروں کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے وہ منع کر دیا. لیکن ساتھ یہ ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، لیکن اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، چاہے وہ کافر ہی ہیں، اب چونکہ ایک ٹریٹی ہے، آپ کا معاہدہ ہے کہ جنگ بندی کا، اور اس دوران ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے دوسرا بندہ مر گیا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس غلطی کی وجہ سے دو قبیلوں کو جنگ میں جھونک دیا جائے. اس میں پھر یہ ہے کہ پھر اس میں آپ نے فدیۃ مسلمۃ الی اہلی، دیت بھی، بلڈ منی بھی، خون بہا بھی آپ نے دینا ہے. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہے اللہ کے حق کے طور پر. میں نے بتایا نا کہ مخلوق کا حق الگ سے ہے، اللہ کا حق الگ سے ہے، اور ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. قتل کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، خصوصاً جب وہ قتل رپورٹ ہو جائے، عدالت میں آ جائے، تو پھر یہ والا معاملہ ہوگا. فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پا سکے کوئی غلام، اب نہ پا سکے سے مراد ہے کہ غلام اویلیبل نہیں ہے یا اس کی استطاعت نہیں غلام خرید کے آزاد کرنے کی، اتنی رقم نہیں ہے. فصیام شہرین متتابعین، تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا. یہ گناہ کی توبہ ہوگی اس کی. توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کے حضور اس کی. اللہ کے حضور توبہ الگ سے ہے، حقوق اللہ کا معاملہ الگ سے ہے، حقوق العباد کا معاملہ الگ سے ہے. یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرتے، فجزاؤہ جہنم، تو پھر اس کی سزا اور بدلہ تو اللہ کے ہاں ہے جہنم. خالدن فیہا، جس میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیش. وغضب اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ کا غضب. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنا گاڑا فتویٰ، آپ ذرا الفاظ دیکھیں. جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا ہے جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب. اور جہنم بھی الفاظ آیا خالدن، ہمیشہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے یا ہجرت کے لیے، ایون علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ سب فی سبیل اللہ ہے. فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو کس چیز کی. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اس بات کی تحقیق کر لو کہ جب کوئی تمہیں سلامتی بھیجے، السلام علیکم کہے، لست مؤمنا، تو تم انہیں یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی جو دولت ہے اس کے سامان کی تلاش میں پڑ گئے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں غنی کر دے گا. دنیا میں تو ابھی قادسیہ اور یرموک کے بعد اربوں ڈالرز تمہارے پاس دنیا کے آنے والے ہیں، اور آخرت کی تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہ لو. کذالک کنتم من قبل، کتنی زبردست بات آئی. تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا، تم بھی تو کافر ہی تھے نا. تو اپنے آپ کو، جو میں اکثر ہوں کہتا ہوں یار آپ لوگ بھی تو پہلے بریلوی دیوبندی والے شیعہ تھے نا، تو آج دوسروں کو بھی تھوڑا مارجن دیں. اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے قطع تعلق ہی نہ کریں. شروع میں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی نا، آہستہ آہستہ بات سمجھ آئی. تو اب اپنی جگہ اس کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ آپ جب یہ تھے تو آپ بھی یہی کچھ سوچتے تھے، تو اس کو ٹالرنس کے ساتھ بہیو کریں. اس طرح تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا. فتبینوا، تو دیکھو خوب تحقیق کر لیا کرو. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت ملی. اب کوئی نیو مسلم آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، اور اس چکر میں نہ رو کہ اس کو مار کے میں دنیا کا مال حاصل کر لوں گا. سر یہ آیات واضح ثبوت ہیں اس بات کا بھی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اسلام نے آخری درجے تک تلوار کو اوائڈ کیا کہ اس لیول تک بات نہ پہنچے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان مومن، غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے. معذور اگر کوئی گھر بیٹھتا ہے وہ لدہ بات. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہدین جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یہ اور گھر میں بیٹھے ہوئے وائی فائی کے اوپر انٹرنیٹ چلانے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بزرگی دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ
وعدہ اچھا کیا ہوا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو, اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جو دین کا کام کرتے ہیں ان پہ بہت فضیلت ہے. درجات من, وہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں, وہ مغفرۃ و رحمہ, اور مغفرت اور بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ, وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفسہم, وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ان سے موت کے وقت پوچھیں گے قالوا فیما کنتم, بھئی کیڑے چگلے لگے رہے ہو, کس چکر میں تھے تم اللہ کے نبی کی پکار پہ, تم ہجرت کر کے مدینے کیوں نہیں گئے, ادھر ہی بیٹھ کے تم مسلح کے اوپر اور تسبیحاں پھیرتے رہے, اللہ کے نبی کی کو تمہاری ضرورت تھی اور تم اپنی نمازیں سیدھی کرتے رہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں. قالوا كنا مستضعفین فی الارض, تو وہ موت کے وقت فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے, کمزور لوگ ہیں, بیوی بچوں والے ہیں, اتنا مال نہیں تھا, کدھر جاتے, کیسے جاتے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, تو فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے. فتہاجروا فیہا, تم وہاں ہجرت کیوں نہیں کر گئے, اگر یہاں پہ اسلام پہ چلنا مشکل تھا تو تم وہاں چلے جاتے, اس علاقے کو چھوڑ دیتے اللہ کے لیے. فاولئک مأواہم جہنم, ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وساءت مصیرا, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پلٹنے کا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, آمین. الا المستضعفین من الرجال, ہاں واقعی ایسے مرد جو کمزور ہوں, معذور ہیں, ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں, ان کا معاملہ الگ ہے. والنساء والولدان, اور عورتیں اور بچے. عورتیں اور بچے چونکہ مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اگر مرد نے غلط کام کیا تو وہ بھگتے گا, اس کی عورت اور بچے ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا, ایسے لوگ کہ جو کوئی تدبیر نہیں رکھتے تھے, ان کے پاس اتنا مال و متاع یا ریسورسز نہیں تھے. جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آئے گا نا, کتنے صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر لیں, تو حضور نے کہا میرے پاس تو سواری نہیں ہے, تو وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے. اللہ نے کہا ان کا عذر قبول ہے, انہوں نے اپنا پیش کر دیا اللہ کے لیے. اب چونکہ ریسورسز نہیں تھے, یہ معاملہ الگ ہے. تو ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے, لیکن یہ چکر بازیاں دنیا میں کوئی کر سکتا ہے, میں مجبور ہوں, اللہ کو پتا ہوگا کتنا مجبور ہے. دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میری یہ مجبوری تھی, اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا, اور اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں یہ کر لیتا. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امید ہے کہ درگزر فرمائے گا. ادھر بھی دیکھیں اللہ کا غصہ کس لیول کا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے, کہا کہ عنقریب ان کی پرسش کر کے چھوڑ دوں گا. پوچھا گا ضرور کہ ہاں جی نعرے تھے بڑے سن کے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو موت قبول کر لینا نا, پیدل ٹور پہنتا. ابو ذر غفاری نہیں پیدل چلا تبوک کے لیے سر, ہے نہیں, اونٹ نہیں چلا تو خود چل پڑے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی سرزنش تو ہوئے گی, اینڈ تک چلے ہو سکتا ہے چھوڑ دوں. مکان اللہ عفوا غفورا, اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا, ڈھیل دینے والا, بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ, اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ, تو وہ زمین میں بہت پناہ کی جگہ پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت پناہ کی جگہ, کشادہ روزی اس کے لیے جو ہے وہ میسر کر دے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا, اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے مہاجر کی حیثیت سے, الی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثم یدرکہ الموت, اور راستے میں اس کو اگر موت آ گئی, فقد وقع اجرہ علی اللہ, اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو گیا, چاہے وہ رسول اللہ کے قدموں تک نہیں بھی پہنچ سکا, اللہ اس کو مہاجر لکھ لے گا, اللہ اس کو اجر بھی دے دے گا. اس دوران مر گیا تو شہادت کا درجہ بھی ہے, کیونکہ اللہ کی راہ میں مرا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہے, اس کو اپنے بستر پہ بھی موت آئی وہ شہید لکھا جائے گا. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ان تقصروا من الصلاۃ, کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو, یعنی نماز مختصر کر لیا کرو. وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے, آزمائش میں, مصیبت اور تکلیف میں, تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی مختصر کر لو تاکہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ. بلکہ اس سے اگلی جو آیت آئے گی اس میں تو نماز خوف کا ذکر ہے, اس میں تو اور مختصر نماز کر دی گئی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم ان میں موجود ہو, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور تم ان کے لیے نماز قائم کرو, تو پھر یعنی آپ امام کی حیثیت سے ہو, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے جماعت میں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, بس جب تم سجدہ کر چکو, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے.
فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کر چکے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ پیچھے ہو جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور پھر دوسرا گروپ آ جائے لم یصلوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو وہ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں. یعنی دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلحے سے آپ نے بے پرواہی اختیار نہیں کرنی کیونکہ سیکورٹی تھریٹ تو ہے اور اس کا ذکر آ گیا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کافر تو یہ طاق میں ہیں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ذرا تم اپنے اسلحے سے غافل ہو وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ سب کے سب تم پر یک بار بھی ٹوٹ پڑے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اور کوئی حرج نہیں تم پہ اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے او کنتم مرضى یا تم مریض ہو ان تضعوا اسلحتکم کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ وخذوا حذرکم اور دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ونعوذ باللہ تعالی اللہم لا تجعلنا منہم آمین اللہم اجرنا من النار آمین. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اب ریلیکس ہو گئے. نماز تو ظاہر پروٹوکول کا ہے نا نہ آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے نہ کوئی اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی اس وقت سی سی ٹی وی کیمرہ تھے کہ اس پہ نظر پڑ جائے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم اطمینان حاصل کر لو دشمنوں کی طرف سے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھو سکون سے. ٹھیک ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور دیکھنا کمزوری نہ دکھانا دشمن قوم کے مقابلے پر ان کے تعاقب میں. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون دیکھو اگر تمہیں اس جنگی زندگی کے دوران تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو تمہارے مخالفین بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن ساتھ دیکھیں پھکی کتنی بڑی آئی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو جو کافروں کو نہیں ہے. یعنی جنت تو ہمیں لبنی ہے تکلیف دونوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے تکلیف کاٹ کے جہنم میں اور تم نے تکلیف کاٹ کے کہاں جانا ہے جنت میں. تو دیکھو اس تصور کو جب دیکھو تو پھر تمہاری تکلیف چھوٹی ہے کافروں کے مقابلے پہ کیونکہ کافروں نے تکلیف کاٹ کے بھی جہنم میں جانا ہے. تم تو اللہ سے اتنی امیدیں لگائے ہوئے ہو تو یعنی اس کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ دودھ پینے والے مجنوں نہ بنو. تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی اگر جنت تک پہنچنا ہے. جنت مفت نہیں ملنی. وہ تو تکلیف اٹھا کر جہنم کما رہے ہیں تو تم جنت مفت میں کما لو گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ حق کے ساتھ پرپزفل. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ فیصلہ کریں دونوں کے درمیان بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور اے نبی بد دیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں آپ ان کی طرفداری مت کریں. یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں سارے گواہ جھوٹے ہیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور اللہ سے استغفار کریں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور مت جھگڑا کریں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے. یعنی انہوں نے اپنے آپ سے خیانت کیا کہ کلمہ گو ہیں تو پھر کلمے کے خلاف کیوں چل رہے ہیں اللہ کے باغی کیوں ہوئے ہیں جھوٹے گواہ کیوں پیش کر رہے ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا بے شک اللہ کبھی دوست نہیں رکھتا اسے جو بڑا بددیانت ہو بدکار ہو. یستخفون من الناس وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے تو حق بات کو. ولا یستخفون من اللہ لیکن اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی. وهو معهم وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول جب یہ لوگ راتوں کو ایسے مشورے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا یہ لوگ اپنی دنیا کی لالچ میں رات کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوری تو فلاں نے کی تھی تو فلاں کے متھے لگا کے اسے بدنام کریں گے. تو اے نبی آپ کے تو علم میں نہیں لیکن اللہ تو ان کو جان رہا ہوتا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں ان کے تمام اعمال کو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. یعنی ان کے ظاہری کلمے کو دیکھ کے تو تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو بتاؤ قیامت والے دن کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا. اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ نے تو سامنے کی ڈگری نہیں دیکھنی. اللہ نے تو دیکھنا ہے حق بات کیا ہے.
امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا اس روز قیامت کے دن ان کی طرف سے وکالت کرنے والا؟ اب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، گناہ کا کام کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا، یعنی کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، ہر بندے نے اپنے کرتوت خود بھگتنے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، فرشتوں نے نہ بھی صاحب لکھا ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کام کیا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، اور اس کے بعد پھر وہ تہمت لگائے، بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس سے کسی بے گناہ شخص کے اوپر تہمت لگائے تو اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اے نبی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ تھا لوگوں کا ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیتے ہیں، حضرت لفظی تنمہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیتے، یہ لیکن گمراہ وہ والا نہیں ہے، یہ انگلش میں اسے کہتے ہیں نا مس لیڈ کرنا، آپ کو مس لیڈ کر دیتے حق بات سے کہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ گمراہ نہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، یعنی اگر حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی کر کے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تو آخرت تو انہوں نے اپنی برباد کر لی نا، حضور کا کیا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان تو انہوں نے اپنا کیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، کتاب و حکمت آپ کو سکھائی، اور اسپیسیفکلی اس واقعے میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سچائی کہاں پر تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیبی خبروں پر مطلع کرتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، اکثر سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر چھپی بھی نہیں ہوتی، اس سرگوشی کرنا ہی ویسے منع ہے بڑی مجلس کے اندر، کیونکہ باقی لوگوں کے دماغ میں یہ بدگمانی آ جائے گی دل کے اندر کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، ہاں لوگوں کو جو کوئی صدقہ دینے کے بارے میں حکم دیا جائے، او معروف، یا نیکی کے کام کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس سرگوشی میں یہ نہیں ہو رہا کہ میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس معاملے میں یہ چیز بہتر ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو، کسی تیسرے بندے کو نہیں ڈسکس کرنا، یا کسی کو میں نیکی کی ترغیب دلا رہا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کسی ایسے راستے کو اختیار کرے جو مومنین کا نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے پھر ڈالیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور امپلائڈ ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، شرک جلی کیا تھا، تو بے شک اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سوا معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں چونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو، فیمیل دیویوں کو، مؤنث جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، شیطانا مریدا، اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے سوا اور رسیوں کو پکار رہے ہیں۔ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، یعنی بندے تو تیرے ہیں لیکن کچھ میرے بھی مرید ہو جائیں گے اس میں سے۔ وہ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، وہ تو سورہ سبا میں فاتر میں آئے گا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار ہوگی سوائے چند مومنین کے۔
وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُم اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روک لگانے کی کیا ضرورت ہے. وَلَا آمُرَنَّهُم اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا. ظاہر شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں من الجنۃ والناس، میں ان کو حکم دوں گا فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے. یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی بھی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر، کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے. یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اب اللہ نے تو خیر اپنے لیے تو کہہ دیا کہ جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو نبی اسلام نے فرمایا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاغر ہو، لنگڑا ہو. تو اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے، حالانکہ آپ کان کسی کا کٹا ہوا ہے تو بیسیکلی مشرکین کی بھی ایک مشابہت ہوتی تھی، وہ چیز منع کر دی گئی. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب یہ جو سورہ نساء کا آیت نمبر 119 کا یہ پورشن ہے نا، اور میں ضرور بالضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا، پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو، یعنی جو تیری نیچر ہے اس کو ٹیمپر کر دیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جو کوئی شیطان کو اپنا پشپنا مان لے اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں اور بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. یعدہم ویمنیہم شیطان جو ہے وہ غلط امیدیں دلاتا ہے، غلط وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر و فریب کا. اولئک مأواہم جہنم یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. ولا یجدون عنہا محیصا اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار ان قریب وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. لیس بامانیکم کچھ نہیں بننا تمہاری امیدوں سے، تمہاری خواہشات سے. ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب نے کچھ اپنی وشفل تھنکنگز جو بنائی ہوئی ہیں، جھوٹی خواہشات، ان سے کچھ نہیں بننا. من یعمل سوءا یجز بہ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پا لے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور نہ قیامت والے دن اللہ کے سوا کوئی اپنا دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار. اب اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے، لہٰذا پیغمبروں نے بھی جو شفاعت کرنی ہے وہ اللہ کے اذن سے کرنی ہے. اگر اللہ اذن نہیں دے گا تو نہیں شفاعت ہوگی. ومن یعمل من الصالحات اور جو کوئی کرے گا نیک اعمال، من ذکر او انثی چاہے وہ دنیا میں مرد تھا یا عورت، وہو مؤمن لیکن تھا ایمان والا. صرف نیک اعمال سے کچھ نہیں بننا. لوگ کہتے ہیں مدر ٹریسا نے اتنی خدمت کی، بھئی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس خدمت سے کوئی غرض نہیں اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے لیے تو سب سے سینسٹیو چیز توحید تھی. ہاں توحید سلامت ہے، عقید آخرت درست ہے، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہے، پھر اعمال ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہوں گے. تو اللہ ہمارا ہے ہوا وہ مومن فاولئک يدخلون الجنہ تو ایسے لوگ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. ولا یظلمون نقیرا اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ایک تل کے برابر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پالے گا اور اس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا تو اس کی سزا بھی بھگتے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کر دے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے. وہو محسن اور احسان کی پیروی اختیار کرے، نیکوکاری کی روش اختیار کرے. تو احسان کی روش اختیار کرنے والا ہوا واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور اس نے پیروی کی ابراہیم کی ملت کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو اپنا قریبی دوست بنا لیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں کنٹرول کے اندر ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور اے نبی تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ تو اے نبی فرما دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
جو کتاب میں پہلے نازل ہوا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس سے مراد وہ عورتیں تھیں کہ جنہیں تم حق مہر ان کا نہیں دیتے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کمزور بچے ہیں ان کے احکامات کی بارے میں آ رہا تھا، کمزور جو طبقہ ہے ان کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حقوق کے لیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو ممانعت تھی وہ اس وجہ سے تھی. اگر یہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر پرورش کی ہوئی یتیم بچیاں جو دوسروں کی ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر لگ جائے کہ اس کا خامن جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، او اعراضا، یا اس سے اعراض کرے گا. کوئی عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے جس کو مرد کی خواہش نہیں رہی ہے، تو اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے طلاق ہی نہ دے دے، تو پھر ایسی عورت اپنے مرد کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن کر سکتی ہے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو پھر مرد و عورت میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آپس میں اگر مل کے کوئی صلح صفائی والا معاملہ اختیار کریں بجائے طلاق تک پہنچنے کے، کوئی اس طرح کی سچویشن اختیار کر لے. والصلح خیر، اور صلح ہی میں بہتری ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس کے اندر جو لالچ ہے نا، بخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دیا. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے عقل کے ذریعے اور وحی کی تعلیمات کے ذریعے ہی نفس کی لالچ کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص نفس کی لالچ سے آزاد ہو سکے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم ہرگز انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو. ظاہر دلی رجحان کا تو کوئی نہیں علاج کر سکتا. انصاف صرف ہو سکتا ہے نانو نفقے کے اوپر، کہ ایک عورت کو ایک سٹیٹس کا مکان لے کے دیا، دوسرے کو بھی اسی کا لے کے دیں، اس کا جتنا جیب خرچ لگایا اس کا بھی اتنا لگائیں. لیکن دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ جو عورت آپ کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرے گی دلی طور پر زیادہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے کہا کہ وہ والا انصاف تو تم کر بھی نہیں سکتے. انصاف یہ والا کرنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو جو فیسلٹیز ایک کو دے رہے وہ دوسرے کو بھی دینی ہے. جتنی بھی کوشش کر لو تم برابری اس طرح کی نہیں کر سکتے. تو کیا کرو؟ فلا تمیلوا کل المیل، بس ایک چیز کا خیال رکھو کہ ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ. فتذروها کالمعلقہ، یہاں تک کہ دوسری جو ہے وہ لٹک جائے، نہ وہ اب شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر والی ہے، اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو، کئی مہینے اس تک اس کے پاس ہی نہیں جاتے ہو، تو یہ والا کام اس کے ساتھ نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنا رویہ درست کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، وہ یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے اللہ کا، ناشکری کرو گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے، اپنی ذات کے اندر ستودہ صفات ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے. أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسری کوئی قومیں آباد دنیا میں کر دے، تم سب کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کا اجر مانگتا ہے تو یاد رکھے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں کا ثواب ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف پر
مضبوطی کے ساتھ، یعنی ٹروتھ لور بننا ہے جس کو میں کہتا ہوں، انصاف کے اوپر قائم ہو جانا ہے اور انصاف کے حق میں کھڑے ہو جانا ہے. شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑ جائے. کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اپنے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے، کوئی جرم ہو گیا اس کا اقرار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع لے آئیں. اب الوالدین، خواہ تمہیں وہ گواہی دینی پڑے اپنے ماں باپ کے خلاف، والاقربین، یا اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے خلاف. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو یا فقیر، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا. فلا تتبعوا الہوا، اور مت پیروی کرو خواہشات نفسانی کی. ان تعدلوا، کہ انصاف سے تم روگردانی اختیار کرو اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا حق سے منہ موڑ لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. ایمان تو پہلے لائے ہیں، اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ایمان کے دعوے دارو، مان لو اللہ اور اس کے رسولوں کی، یا اللہ اس کے رسولوں کو مان لو جیسا کہ ماننے کا حق ہے. یا کمزور عقیدے والے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے بات. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پہ بھی جو نازل ہوئی اس کے رسول پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل ہوئی. ساری کتابوں پہ ایمان لے کر آؤ. ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص بے شک گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. ان الذین آمنوا، اب اس کو سپورٹی پھر اگلی بات بھی آ رہی ہے، اس سے آپ کو کھل جائے گا. یہ سارا ٹاپک ہے منافقین سے ریلیٹڈ ہے. منافقین کے ٹاپک پہ 80 کے قریب آیات جو ہے سورۃ النساء کے اندر ہے. سب سے زیادہ آیات اگر منافقین کے بارے میں آئی ہے نا، وہ سورۃ التوبہ اور سورۃ النساء کے اندر ہے. اس کے بعد سورۃ المنافقون. اب دیکھیں یہ کس طریقے سے گفتگو چل رہی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا کوئی راستہ سجھائے گا، ان کو راہ راست پہ رکھے گا، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچانے کے بعد کفر کیا. بشر المنافقین، آگے لفظ اس جملے نے کھول دیا کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے نا، یہ کس کنٹیکسٹ میں چل رہی ہے، کس کے لیے چل رہی ہے. اے نبی بشارت دے دے منافقین کو بھی، ان لہم عذابا علیما، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اہل ایمان کو چھوڑ کے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، تو بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور بے شک تم پر کتاب میں اتارا گیا، ان اذا سمعتم، کہ جب کبھی تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ کہیں پر اللہ کی آیات کا کفر لوگ کر رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی میں شمار کر لیے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو اکٹھا جمع کر دے گا جہنم کے اندر. الذین یتربصون بکم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے نبی تمہیں موت آ جائے، تمہارے ساتھی بھی فوت ہو جائے، یہ دین کی دعوت یہیں پہ دفن ہو جائے، یہ نہ باہر نکلے. فإن کان لکم فتح من اللہ، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو فتح ملتی ہے، قالوا الم نکم معکم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، لہذا مال غنیمت میں ہمیں بھی کوئی حصہ دیں، ہمیں کچھ تحائف کے ساتھ نوازا جائے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کبھی کافروں کو کوئی نصیب مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تو نہیں اہل ایمان کا پلڑا اوپر رکھنا. قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے ہیں کہ نہیں غالب آگے تھے ہم تم پر، ونمنعکم من المؤمنین، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنین سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا
کوئی راستہ نہیں بننے دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ، اپنے زوم میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہو خادعهم، اور اللہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں نا تو بڑے بوجھ دل کے ساتھ. يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور وہ بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر نماز اس لیے پڑھنی پڑتی تھی، بندہ کافر ڈکلیئر ہو جاتا تھا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے اس نماز میں مگر کم. مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہے دونوں طرف. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، آسیلیٹ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، کبھی وہ ادھر پڑھنا بھاری تو ادھر ہو گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، اے اہل ایمان مت کافروں کو اپنا دوست بناؤ مومنین کو چھوڑ کر. اس سے مراد اے ایمان کے دعوے داروں، یعنی منافقین یا کمزور عقیدے والے مسلمین. آج کل کی اکثریت، اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے حضور اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو؟ اللہ کو تو پتا ہے تم نے کہاں یاریاں گاٹھی ہوئی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور وہاں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کافروں سے بھی نچلے درجے پہ ہوں گے، کیونکہ کافروں کی دشمنیاں یہاں تھی، ان سے بچنا دنیا میں اہل ایمان کے لیے آسان تھا. منافقین تو اندر سے جڑیں کاٹتے رہے، اس لیے ان کی سزا بھی ان سے زیادہ ہے اگرچہ کلمہ گو ہے. الا الذین تابوا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور پاکستانی توبہ نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا. پاکستان میں تو کام چپ کے رکھو اینڈ تو اللہ معاف کر دے. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کرتوت کیے نا پچھلے اس پہ شرمندگی ہو، جن جن کا حق غصب کیا ان سے معافی مانگے اور آئندہ یہ نہ کرنے کا عہد کرے، کیونکہ حقوق کی بات تو عوام نے معاف کرنے، اسی لیے کہا جاتا ہے حکمرانی بڑا مشکل کام ہے. حکمران تو توبہ کرنے سے اس کی بخشش ہی نہیں ہونی جب تک وہ عوام سے معافی نہیں مانگتا. عوام کی مرضی، معاف کرے یا نہ کرے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے اللہ کا دامن پکڑ لو، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیمات کو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور خالص کر دو اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے. یعنی یہ جو گلابی مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی اور وہ پپلا سنی، ٹنا ٹن مسلمان چاہیے بالکل. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، یا دنیا میں بھی ایمان والوں میں شمار ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے قیامت والے دن. اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو. کوئی اللہ فنیٹک نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جس طرح لوگوں نے جعلی دیوتا بنائے ہوئے ہیں کہ جی اتنے بندوں کی قربانی جو ہے فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے دی جائے، وہ کہتے ہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ مطلب مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے. وآمنتم، اور ایمان لے آؤ گے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. اہل ایمان وہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، کمزور عقیدے والے یا منافقین. ورنہ اگر کلمہ پڑھنے کا نام ایمان لانا ہے تو پہلے ہی لائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. اب ان کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ پاکستان میں تو جو نام لکھوا لے شناختی کارڈ میں مسلمان، وہ ایمان والی شمار ہوتا ہے، تو ان سے کون سا ایمان مانگ رہا ہے؟ تو اسی طرح ہم اسی کو تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور احبابوں کا خدا اور، دیکھ لیں قرآن کا خدا تو اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اب ان کو تو آگے سے کہنے اللہ ایمان لاؤ اور کیا کریے ہو نا، کیا کریے. ان کو پتا تھا مطلب کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے، اپنا نام مسلمانوں کی طرح رکھنا نہیں ہے، چند رسومات کا نام نہیں ہے، یہ تو ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے، مکمل تابع فرمان ہونا اللہ کا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا. دیکھیں انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کا نام شاکر ہے، یعنی جو اللہ کی شکر گزاری کرے اللہ بھی اس کی شکر گزاری اس حوالے سے کرتا ہے کہ اس کے شکر کی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اصلاح کر لے تو اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تو کیوں کیتا، ٹھیک ہے اب اصلاح کر لی، پچھلی ساری معافی ہو جائے گی. لیکن حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی معافی اس وقت ہوگی جب عوام سے حقوق معاف کروائے جائیں گے، ان کا حق ان کو واپس کیا جائے گا، خالی خالی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے. ہمیں منافقت جیسے برے عمل سے بچائے, ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.